इंसान तन्हा हो तो उसका नसीब खुदा की कुर्बत है या फिर शैतान की गोद। कुछ ना समझना बल्कि समझने से बेहतर है। मैं वादी हरम तक उसे ढूंढने गया, आवाज दी तो अपने अंदर ही मिला मुझे। भरोसा अगर अल्लाह ताला पर हो तो टूटने का वक्त ही नहीं आता। अजब ही जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। अफसोस ये है कि हमने मोहब्बतों, रहमतों और खुशियों की गिनती छोड़ दी। अब हम सिर्फ दुख, दर्द और पैसों को गिनते हैं। पहले उससे मोहब्बत निभाओ जिसने ये जिंदगी दी है। तेरी जात में मौजूद सारा फसाद बढ़ती हुई ख्वाहिशात का है। दुनिया में तुम्हारे लिए बदतरीन सजा ये है कि अल्लाह तुम्हारी जबानों से अपना जिक्र रोक ले। इल्म हासिल करे ये जरूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करे ये बहुत जरूरी है। दुनिया वालों की फिक्र मत करो, कोई कब्र में आकर तुम्हारे हिसाब नहीं देगा। कभी किताबें पढ़ो तो मालूम हो दुनिया कितनी बड़ी है और इंसान कितना गहरा। जिंदगी के पर्चे के सब सवाल लाजिम है और सब सवाल मुश्किल है। छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिशें और बड़े जहनों में हमेशा मकासद हुआ करते हैं। हमेशा आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। इंसान अपने माजी को बहुत याद करता है, हत्ता कि खुशबू इंसान को माजी में ले जा सकती है। तुम खाक से उठे हो कभी भूल न रही, ऐ मुश्ते खाक तुमको बुलंदी अगर मिले। उम्र की शाम हुई और मैं प्यासा मौला, अब तो दरिया कोई झरना कोई बरखा मौला। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते आसमानों और जमीन की बादशाहत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है और ना कोई मददगार। कोई इंसान किसी की जिंदगी का खुदा नहीं, खुदा सिर्फ एक है। उस खुदा से डरना सीखो, उस खुदा को पहचानना सीखो। वही हमारी जिंदगियों के सारे फैसले हमसे करवाता है, वही हमें खुशी देता है, वही गम देता है, वही हंसाता है, वही रुलाता है। अल्लाह ताला के अलावा कोई हमारे दिल को आराम नहीं पहुंचा सकता। इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए यकसू हो जा, तो मैं तेरा सीना बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजी दूर कर दूंगा। अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरा दिल मशगूलियात से भर दूंगा और तेरी मोहताजी दूर ना करूंगा। लफ्ज़ मोहम्मद फितरत की आवाज़ का नाम है, बाकी जो कुछ भी है वो सब हवा है, दुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह माफ करता है, हम इंसान नहीं करते। ये सारे गड़े जिसमें हम गिरे हुए हैं ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला है, माफ करने वाला है। अल्लाह की मंजिल के सफर पर इंसानों की बेरी है, ये रास्ता इंसानों से गुजरता है। इश्क इंसान को कलंदर वो अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। इसलिए खास कर दिया गया है इश्क, आम लोगों का काम था ही नहीं। कहीं मुमकिन हुआ, कहीं वाजिब, कहीं फानी, कहीं बका देखा।
یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر دیکھا، کہیں چھپا دیکھا۔ اول اول ہر قدم پر تھی ہزاروں منزلیں، آخر آخر ایک مقام بے مقام آ ہی گیا۔ محبت ناز ہے، یہ ناز کب ہر دل سے اٹھتا ہے، یہ وہ سنگ گرا ہے جو بڑی مشکل سے اٹھتا ہے۔ چھوڑے نہ محبت کو نصیر اہل محبت، یہ شوق خطا ہے تو خطا اور خطا اور۔ میں ازل سے آیا تو کیا ملا، جو میں جاؤں گا تو ملے گا کیا۔ میری جب بھی در بدری رہی، میری اب بھی در بدری رہی، مجھے علم تیرے جمال کا نہ خبر ہے تیرے جلال کی، یہ کلیم جانے کے طور پر تیری کیسی جلوہ کری رہی۔ کہہ گئی کان میں آ کر دامن یار کی ہوا، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں۔ جو خمار ہے تیری عشق کا، اسے موت کیسے فنا کرے، وہ تو پہلے موت سے مر گیا تیرے عشق میں جو جیا کرے۔ اے کاش کوئی آ کے میرے کان میں کہتے، سرکار نے بخشا ہے تجھے اذن سفر جا۔ مجھے فرشتہ کہہ کر میری تحقیر نہ کر، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے۔ اہل نظر کی بزم میں ہم بیٹھ کر خاموش، دل میں تجلیوں کا گزر دیکھتی رہے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں کہ تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیری یاد ہو جائے۔ کبھی کبھی خاموشیاں، تنہائیاں، گہری سوچے، یادیں اور گھر کا من پسند کونا بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں۔ نماز کی فکر خود پر لازم کرنے والے کبھی دنیا کی فکر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ عطا کر اتنی لذت اپنے سجدوں میں یا رب کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر جن کا سورہ فاتحہ میں ہے، وہ صراط مستقیم آپ ہی تو ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب چھوڑ دینا لیکن ایسے شخص کو ہرگز مت چھوڑنا جو آپ سے محبت کرتا ہو، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، اس کی زندگی صرف آپ کو خوشیاں دینا ہو، نہ وہ جی پائے گا اور نہ ہی آپ۔ زندگی مختصر ہے، ہمیں خوش کرنے کے چکر میں کبھی کبھی غلطی اپنوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ غلطیاں معاف کرنا سیکھیں، محبت سے محبت کریں، اپنوں سے دور نہ ہو اور نہ ہی اپنوں کو خود سے دور ہونے دیں، زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کثرت کے ساتھ لوگوں کو بار بار نہ ٹوکا کرو، ہر بات پر نہ ٹوکا کرو، نہ ہر وقت سمجھایا کرو، کیونکہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ انسان اس دنیا میں انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان بن کے آئے ہیں۔ کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان، ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے۔ ضرف خون میں شامل ہوتا ہے، نسلیں ماتھے پر نہیں لکھی جاتے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں، عشق آباد کرتے ہیں۔ قرآن ایک نصیحت ہے اور مریضوں کے لیے شفا ہے۔ جس کام پر معافی مانگنا پڑے وہ کام ہی نہ کیا کرو، کیونکہ مومن وہ کام بار بار کرتا ہی نہیں۔
جس کے لیے بار بار معافی مانگنا پڑے، اور منافق روز برائی کرتا ہے اور روز معافی مانگتا ہے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ جاہی پر تنقید نہ کرو کہ وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا، عقل مند پر تنقید کرو گے تو تمہیں خیر خواہ سمجھے گا۔ اپنے آپ کو حد سے زیادہ پسند کرنا ترقی سے روک دیتا ہے۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ عقل مند دوست کی دوستی تمہاری روح کی زندگی ہے۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر مان لی جائے۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کی۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ زندگی کی حقیقتوں سے بہت سنجیدہ اور رنجیدہ نہ ہو۔ ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ دلوں کے فاصلے مٹانے کے لیے انا کا دم گھونٹنا پڑتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ جس کی پہلی ترجیح اللہ نہیں ہے سو کبھی اپنی محبت کا مرکز نہ بنائے۔ جو رب کو چھوڑ سکتا ہے وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے۔ تجزیہ دوسروں کی ذاتیات کا کرنے والے تذکرہ اپنے گرے بانوں کا نہیں کرتے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ پھر اگلی مصیبت میں اسے یاد کریں گے، مشکل ہوئی یا آسان تو خدا بھول گئے ہم۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جس میں ظاہری کی گندگی علم کے نور سے ہی صاف ہوتی ہے، اور باطنی گندگی علم پر عمل کرنے سے صاف ہوتی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دیں، ڈوب جائے۔ جب انسان کو درد عطا کیا جاتا ہے تو اس کے مزاج میں باقی مخلوق کے لیے خود بخود نرمی آ جاتی ہے، اور نرم مزاجی اسے عطا ہوتی ہے، اور درد بھی اسے عطا کیا جاتا ہے جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو اپنی خوشی اپنے اندر ڈھونڈنی ہوتی ہے، بجائے دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہنے اور دوسروں کی رائے پہ انحصار کرنے کے۔ انسان کو اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے سب سے اچھے دوست اور سب سے اچھے جج ہوتے ہیں۔ علم بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری علم ہے اور دوسرا باطنی علم۔ ظاہری علم کا تعلق نفس سے ہے، اور نفس کے پاس عقل کا حصہ ہے، اور باطنی علم اللہ کے جاننے والوں کا علم ہے، اس کا تعلق روح سے ہے، اور روح کے پاس عقل کل ہے۔ یقین ایمان کا لباس ہے، اور ایمان جان کا سرمایہ۔ فقیری اور بزرگی دل سے اللہ کے سوا کرم اتارنے کا نام ہے۔ علم اور عمل، علم اگر جسم ہے تو عمل روح ہے، علم اگر آنکھ ہے تو عمل بینائی ہے، علم اگر تعلیم ہے تو عمل تربیت ہے، علم اگر دل ہے تو عمل دھڑکن ہے۔
کلمہ طیب آفتاب کی مانند ہے، اس کے وجود میں تاثیر کرتا ہے، اپنی روشنی سے اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوش نصیبی کی راہ ہموار کرو۔ نیکی وہ ہے کہ جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے کمال اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا فائدے ہیں تو خون بہا کر دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کرتے۔ بردباری یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھو، اپنے غصے کو پی جاؤ، یہ قدرت اور طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تم لوگ سب لوگوں کو صرف اپنے مان کی وسعت سے ہی خوش نہیں رکھ سکتے، بلکہ ان سب کو خوش روئی یعنی مسکراتے چہرے اور اچھے اخلاق کے ذریعے ہی خوش رکھ سکتے ہو۔ جب تم میں سے کسی کو اپنے آپ میں یا اپنے مال میں یا اپنے بھائی کی کوئی چیز پسندیدہ لگے تو اس میں برکت کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اپنے آپ کو مردہ تصور کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور جب برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو تاکہ برائی کا اثر ظاہر ہو جائے۔ چھپی ہوئی برائی کے بدلے نیکی بھی چھپ کر کرو، اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ کی جائے۔ 3 قسم کے لوگ پھر جن کی سنگینی کا مت پوچھو، اللہ کی چادر یعنی تکبر کو چھیننے والا، اللہ کے معاملے میں شک کرنے والا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا۔ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، دراصل وہ اپنے ساتھ ہی کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، فقیر تو تم سب ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شیطان ان پر مسلط ہو گیا اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا کوئی انکار نہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے وہی اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیا پن اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ برے آدمی کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اصل میں خطرناک ہے۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی اطاعت میں اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ ان چہروں پر پھٹکار ہے جو صرف برائی کے وقت دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ موت کو بہت یاد کر، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائے۔ وہ بدترین عادت
دشمن سے خوفزدہ ہونا، کمزوروں پر ظلم کرنا اور مقررہ چیز کو دینے سے روکنا ہے۔ سب سے زیادہ بیوقوف وہ ہے جو یہ خیال کرے کہ سب سے زیادہ ذہین وہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو حرام چیزوں سے بچیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی دنیاوی چیز نکل جائے تو غمزدہ نہ ہونا، اور اگر تم نے کسی پر احسان کیا ہے تو اسے مت جتانا۔ اس دنیا میں اپنے لیے جس کا غم اور ملال طویل ہو جاتا ہے، اللہ تعالی روز قیامت اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اسے ہمیشہ رہنے والے ٹھکانے میں جگہ دیتا ہے۔ جو اپنی آخرت سنوارے گا، اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا، اور جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسی دنیا سے اپنا رزق مہیا کر لیتا ہے۔ اے لوگو، دنیا ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹھہرنے کا کچھ سامان کر لو۔ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنا نفس کی دوا ہے۔ اگر اللہ کی چاہت کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے نہ موت کا۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں خالق اور مخلوق بیک وقت شریک ہوتے ہیں، اور وہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔